تو बहुत मैं शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया। पूछना चाह रहा था कि एक तो हमने यहाँ खबरों में बहुत कुछ सुना है पनामा के बारे में और लंदन फ्लैट्स के बारे में। मैं आपसे ये पूछना चाह जी, रहा हूँ कि क्या आप लोगों की आपकी बहुत गहरी नजर है इस पे, और मेरे ख्याल में जितना आप इसके बारे में जानते हैं कम ही कोई जानता है। तो आप क्या समझते हैं कि 93 से ये फ्लैट्स इनके थे? मैं समझता क्या हूँ, ये तो पहला तो यहाँ की कोर्ट ने प्रूफ किया था और कोर्ट ने अटैच किया था, और मैं वो डॉक्यूमेंट्स देख चुका हूँ। और यही नहीं बल्कि आपको जो असल बात है इसमें कि वो ये कि ये तमाम चीज जितनी भी है पाकिस्तान से कर्जे लेके खरीदी गई हो या किसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो, इसकी जी करप्शन की जो असल गेम है वो जैसे पैसे भेजे गए उसके ऊपर है। और वो पैसे जो भेजे गए हैं वो थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग डीलर्स के जरिए, जिसके लिए मुझसे यहाँ पे ब्रिटिश यानी स्कॉटलैंड यार्ड ने बाकायदा सही। मुझसे मुलाकात की थी और मुझसे पूछा भी था। तो हम्म। बात जहां तक आपके जो आपका पहला जो आपने एक टॉपिक बात की थी वो यही कि ये फ्लैट इनके हैं और ये फ्लैट गैर कानूनी इनकम से खरीदे गए हैं और गैर कानूनी तरीकों से खरीदे गए हैं। और इसके प्रूफ होने में सिर्फ एक हिच थी जिसको जो हमारे लिए उस वक्त मुमकिन नहीं थी, और पनामा ने उसको पूरा किया और पनामा ने इनका नाम दिया। अब ये अलग बात है कि पनामा क्यों आई, क्यों पुतिन को घेरना है, क्या घेरना है, उसमें बीच में नवाज शरीफ भी आ गए। सही। लेकिन ये पूरी पजल जो है वो पूरी हो गई। और असल चीज जो है वो ये कि ये पार्टनर्स इन क्राइम को बचाने के लिए इनको सिर्फ अकामा पे सजा दी गई है। और वो इस दुरुस्त। अंदाज से कि क्योंकि नैब ने तमाम केसेस जो हैं वो पहले डिसाइड किए हुए थे। मुझसे नैब के कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था और उन्होंने बहुत सारी 128 फाइलों की फहरिस्त भेजी। उन फाइलों के मुताबिक तमाम केसेस जो हैं नैब के पास एक एक डॉक्यूमेंट्स के साथ मौजूद हैं। और रहमान मलिक की रिपोर्ट हो या इनकी इनाम सहरी की रिपोर्ट हो या पाकिस्तान के अपने कोर्ट्स की रिपोर्ट्स हो, तमाम चीजें प्रूव करती हैं। लेकिन अगर इनको ये इसका बैकग्राउंड भी बताऊं मैं आपको, इमरान खान वालों ने मुझसे राब्ता जब किया था तो उसमें यही हुई थी बात कि असल डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रही थी कि पाकिस्तान को करप्शन की मनी रिकवर हो और जो करप्शन की हो चाहे वो कोई भी हो उसको सजा हो। अब जब वो लोग इस तरफ नहीं जा रहे थे तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि गेम मुख्तलिफ सिमत जा रही है। और जी मैंने फिर उसके बाद कोर्ट को लिखा, कोर्ट ने मेरी ईमेल लीक कर दी, पूरी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, मेरी जाती कॉन्टेक्ट लीक कर दिए। और उसके बाद इसके ऊपर मजीद कोई उन्होंने एक्शन भी नहीं लिया। तो इसको अब जहां जिस अंदाज से ली गई है ले जाई गई है, बात यह है कि सबके सामने बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे सामने इस वक्त एक चीज वाजे मौजूद है कि करप्शन हुई है। आप उसके बजाय आप दुनिया की करप्शन की बातें करने लगे, दुनिया के लोगों की बातें करने लगे, और तमाम दुनिया को सजा न मिल जाए तो उन्हें सजा न मिले, इस तरह का गेम कर रही है कोर्ट भी। मैं इसको ठीक है। क्योंकि हम इस वक्त फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, इससे बहुत सारी बातें कह सकते हैं जो शायद टेलीविजन पे नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। लेकिन यह है कि इसमें तमाम लोग जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, जिन्होंने इस केस को एक नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश करी है, वो सब एक मुख्तलिफ डाइवर्जन देने में शामिल है। और वो दुरुस्त। डाइवर्जन जो है वो असल चीज जो है इस वक्त तमाम को ये मालूम है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी सीट से हट गया है, लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी फैमिली हो या उसके मिनिस्टर्स हो या वो तमाम लोग चाहे किसी तरह वर्दी में हो या बगैर वर्दी के हो, वो तमाम लोग जो इस करप्शन में शामिल रहे हैं उनमें से किसी की तरफ ना उंगली उठाई जा रही है ना उनको सजा देने की बात हो रही है। तो ये एक सही। हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान के अदालती निजाम की कि जिसमें अगर आपके पास कुव्वत है तो आप किसी भी जानिब लेके जा सकते हैं इसको। बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी है, अमेरिका में भी होता है, हर जगह होता है। लेकिन जो असल चीज है वो करप्शन, ना पाकिस्तान को इसमें कुछ मिलना है, ना फ्लैट वापस होंगे। बल्कि आपको काजिम साहब मजे की बात यह है कि जब 90
98 की बात है, जब ये केस हमने मुकम्मल कर लिया था, दुनिया की तमाम अखबारात में छप चुका था, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी बना दी थी, सब हो गया था। तो उसके बाद बहुत अरसे तक जब ये पनामा नहीं आया था, उस वक्त तक हम यही सोचते रहे कि ये जो हमने किया है, जो इंकशाफात किए हैं, जो चीज इतनी बड़ी करप्शन पकड़ी है, इसका नतीजा ये निकला है कि तमाम चीज हलाल हो गई। वो तमाम अपनी प्रॉपर्टीज में बैठ गए और वहां रहने लगे, वहां सियासी मीटिंगें होने लगी, वहां बड़े बड़े लीडर जाने लगे, बड़े बड़े लोग जाने लगे, टेलीविजन पे दिखाई जाने लगी, तो सब चीज लिजिटिमाइज हो गई। वो लिजिटिमाइज होने का मैं तो अपने आप को बल्कि ये इल्जाम देता था कि शायद ये हम लोग की गलती है जो हमने कर दिया, जो जो चीज सामने लेके आया वो सब लिजिटिमाइज हो गई। तो ये शायद एक तरीकाकार था। और इस वक्त यानी एक अजब बात यह है कि मैं मुख्तलिफ लेटर लिखे, तमाम लोगों से बात करी और पेपर्स भी दिखाए, पेपर्स उन लोगों ने देखे भी हैं सब ने, और सबसे ये भी कहा कि मेरी पोजीशन जहां इनाम सहरी और रहमान मलिक की रिपोर्ट खत्म होती है उसके बाद से शुरू होती है। उसके बाद मैंने पकड़ा सारा काम, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके अल तौफीक बैंक के केस को, और यही नहीं सब, बल्कि सबसे पहले शायद मैं फ्लैट में गया भी था, हसन ने मुझे खाने बुलाया था, हसन ने मुझे बहुत ऑफर भी दी थी और बहुत कुछ हुआ था। लेकिन यह कि उसके बाद जो असल इसमें विक्टिम जो बना वो भी मैं बना, कि मैं एयरवाई का डायरेक्टर न्यूज था उस जमाने में, और हसन नवाज का इंटरव्यू करने को वो बोल रहे थे, और जब मैंने उनसे कहा कि ये इंटरव्यू में कैसे करूं, जब ये बेटा है, इसने बच्चा है, ये तो छोटा सा, इसका क्या ताल्लुक है, जब नवाज शरीफ की बात है उसको मैं कर सकता हूँ, और मैं किस तरह से कंप्रोमाइज करूं, जबकि हर बात मैं जानता हूँ इनके बारे में, और काजी फैमिली को भी, उनकी सारी चीजों को भी। तो वो जब चीज इंटरव्यू में बात हुई, जब मैंने उनसे पूछा, उससे साफ साफ सवाल पूछा जो बीबीसी पे दिखाते हैं अक्सर, ये हसन नवाज की बात का, वो उससे मैंने पहला सवाल पूछा कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है कि करप्शन से घर खरीदा हुआ घर है, उस घर में तुम चाहे किराए पे भी रह रहे हो, तो तुम्हें इसका एहसास है ना कि गलत पैसों का है? तो उसका वो जवाब नहीं दे सक रहा। तो अब उसमें उस घर में आपको यकीन माने कि मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन उसका किचन शायद मेरे घर के बराबर था। उसकी वैल्यू जो है उस जमाने में जिस पैसे से खरीदा गया है, उसकी अंदर के आपके बहुत सी तस्वीर मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप उसकी शान शौकत नहीं दे सकते। और जिस रौनक से अब ये लोग उस जगह पे जाते हैं, आते हैं, सियासत करते हैं, हर चीज, और इसमें ये नहीं आप, मैं हरगिज इस बात को नहीं मान सकता कि हमारे कौन सा इदारा ऐसा है जिसके पास ये तफसील नहीं मौजूद कि ये कैसे खरीदा गया है और किसने खरीदा है और पैसे कहां से। और एस्टिमेट मैं बता दूं आपको, कोई 4000 अरब रुपया पाकिस्तान का गायब हुआ है, और उसमें हर वो तरीका, यानी ड्रग्स भी इसमें इन्वॉल्व है, ड्रग के कॉन्टेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, उनका अपना करीबी जो रिश्तेदार है, सुहेल जिया भट्ट नाम है, वो शामिल है इसमें, और उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए हैं। स्कॉटलैंड यार्ड मेरे पास आई, उसने मुझे पेपर्स दिखाए, कहा कि ये हमें हमारा एक सीनियर ऑफिसर पकड़ा गया था, और सीनियर ऑफिसर के ब्रीफकेस में ड्रग के अलावा ये पासपोर्ट कॉपीज भी निकली थी, और वो पासपोर्ट कॉपीज वो थी जो इसहाक डार को मिली थी काजी फैमिली की, और उनका लिंक बाद में वो इंस्पेक्टर और जो पुलिस वाला था सीनियर ऑफिसर, उसको भी रिलीज किया गया, जो आदमी उसमें इन्वॉल्व था जिसने पैसे मनी लॉन्डर किए थे, उसको भी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया। और जिसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त जब भी मैं इस बात को छेड़ता हूँ किसी भी इदारे के सामने, तो फौरन वो दूसरी तरफ करके वो कहने लगते हैं हाँ वहां का मौसम ऐसा है, वहां का मौसम ऐसे है। तो नहीं, वो तो मैंने देखा, वो ARY पे भी जब आप आए तो उन्होंने आपको वो पूरी तरह वो बात करने नहीं दी, कहने नहीं दी, और दरमियान में ही टोक देते हैं। वो असल में एक और बात भी है, देखें मैं इस बात को भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम के नाम पे जो चीज बनाई गई है उसमें किसी को भी मुश्किल में डाल सकते हैं। हमारी इस वक्त हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ये आजाद मुआशरे के हवाले से, यहाँ बहुत सारी चीजों की छूट है, लेकिन इतनी भी नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो उन चीजों की वजूहात की वजह से आप उनकी तरफ पॉइंट नहीं कर सकते फिंगर कि जो लोग किसी तरह से भी मुजरिम है, और बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। आप जो कर रहे हैं ये भी आसान काम नहीं है, और बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं बहुत मुश्किल काम है। तो टेलीविजन वाले जिस हद तक भी बात कर लेते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद 2-3 के अलावा बाकी तो सब ऐसे ही गुमाशते हैं लेकिन जो चंद लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, मैं उसके ऊपर भी बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो लोग ऐसे हैं कि बात सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए वो धड़ेबंदियों में एक चले धड़ेबंदी सही, कोई एक तरफ के
खिलाफ बात कर लेता है, दूसरा दूसरी तरफ। तो आप मैं समझता हूँ समझते हैं कि सारे इसमें सबूत इनके पास थे, और जी 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 जुडिशरी के पास भी सारे सबूत प्रेजेंट हो चुके थे, और ये साबित हो जी जी चुका था कि ये 93 की बाइंग है, और मगर बावजूद जो उनको अकामा पे ही इक्तफा करना पड़ा। देखिए, इकामा जो है, एक तो इकामे का मसला, मैं दुबई में बिजनेस कर चुका हूँ, वहाँ 5 साल रहा हूँ, मुझे इकामे का पता है। मैं 5 कंपनियां थी मेरी, मैं 5 कंपनीज के अंदर कहीं मैनेजर था, कहीं जनरल मैनेजर था, जो उनकी जरूरत है उसके लिहाज से, उनकी रिक्वायरमेंट है, बैंक अकाउंट भी हो, सैलरी भी हो, सारी चीजें, वो इतनी बड़ी जो वो चीज नहीं है। और उसमें सैलरी निकालना या नहीं निकालना, अब हम्म उसको कानून जो होता है, वो कानून सिर्फ इसलिए नहीं होता कि लिटरल मीनिंग में लिया जाए, उसका इसमें देखा जाता है कि उसमें कॉमन सेंस क्या है। इसमें जो था, ये पनामा केस था, सिर्फ इसका नाम ही पनामा केस है, पनामा ने नाम दिया है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। अब अगर 2015 या 14 जब भी प्रॉपर्टी का नाम अगर उनके बच्चों के नाम पे आ रहा है, तो बच्चों को मैं नहीं समझता कि उनको हम मुजरिम कर डालें। हाँ, वो पार्टिसिपेंट है। जिसने खरीदा, उसमें 3 नाम बड़े थे, मियां शरीफ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, और उनके भाई। अब उनके नाम पे यहां की बरतानिया की कोर्ट ने, क्राउन कोर्ट ने जब अटैच कर दी प्रॉपर्टी, तो पनामा से पहले भी वो अटैच हो गई और नाम भी हो गया। अब उस चीज को ये बताना कि इनकी पूरी प्राइम मिनिस्टरशिप की तनख्वाहें, तमाम लोगों की तनख्वाहें अगर उसको 100 से भी जरब दे दें, तब भी वो वैल्यू पूरी नहीं करती कि ये प्रॉपर्टी खरीद सके। पाकिस्तान के जितने कर्जे इन्होंने लिए हैं और माफ कराए हैं, उसके बैकग्राउंड में जितनी प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर फैसले मौजूद हैं। इसमें आपको आज हम बात कर रहे थे, तो इसमें मैं बता भी दूं कि चौधरी शुगर मिल, उसके डायरेक्टर नवाज शरीफ, हुदैबिया पेपर मिल, उसके नवाज शरीफ, दोनों ने पैसे एक दूसरे को दिए, और वो पैसे जो है नेस्कॉम वगैरह में शिफ्ट हुए। जब वो शिफ्ट हुए, तो उस कंपनी का डायरेक्टर जिम्मेदार है ना। ये लिंक डायरेक्ट नवाज शरीफ से आता है। जाहिर। इसके पेपर मेरे पास मौजूद थे, और ये चीज मैं कोर्ट के और लोगों के सामने देने की कोशिश की, तो वो गायब हो गए, वो नहीं चाहते थे देखना। बाकी यहाँ की कोर्ट ने अटैच जो किया, वो मियां शरीफ को किया, शहबाज शरीफ को किया, और उनके एक भाई को किया, जो कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के ऊपर, वो भी मेरी वजह से हुआ अटैचमेंट, क्योंकि मैंने उनके वकील से मैं मिला पहली दफा। अल्तौफीक का केस ही मैंने पकड़ा था जब, तो उनके वकील को जाके मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, मैंने कहा मेरी जरूरत है, इस प्रॉपर्टी का नाम चाहिए, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें पैसा रिकवर करना है, तुम अटैच कर सकते हो, तुम्हारे पर वसाइल है। ये लाखों पाउंड का गेम होता है जिसमें आपको करना पड़ता है। पनामा ने सारी चीजें जीरो कर दी थी। अगर उस वक्त होता पनामा, तो इस वक्त ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जो दिखाया गया और सब कुछ हुआ, हम उस वक्त कह देते कि ये इसके ओनर हैं, लेकिन उसको सजेस्ट किया गया था। कोर्ट ने प्रूफ कर दिया। उस कोर्ट से मेरा ख्याल है उसके ऊपर ज्यादा ऑथेंटिसिटी है ब्रिटिश कोर्ट के ऊपर बनिस्बत हमारे यहाँ की कोर्ट्स के ऊपर। अब जब ये केस जो था हुदैबिया का, जो अल्तौफीक वाला तय हुआ था, उसमें उसके बेस के ऊपर पाकिस्तान में इनको सजा हुई, नवाज शरीफ को फाइन हुआ, उनके ऊपर सजा हुई, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने उसको तमाम को क्वाश कर दिया, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब इस तमाम सूरत हाल में बात ये नहीं है, बात ये है कि हम इकामा इकामा इकामा, अब हर कोई इकामा के ऊपर तो बात कर रहा है, इकामा वजह नहीं है। बात ये है कि भाई तुमने पाकिस्तान की बैंक से जिस बेसिस पे भी पैसे लिए, उसके ऊपर चाहे तुमने कोई एनआरओस किए हो, तुमने उसको माफ कराया हो, चाहे तुमने सिक इंडस्ट्रीज उसके ऊपर प्लेज कराई गई हो, तमाम चीजें कराई गई हैं। बात यह है तुम्हारी इंटेंशन पहले दिन से, चाहे तुम किसी के साथ मिले हुए थे नहीं थे, तुम्हारी इंटेंशन पाकिस्तान के आइन के तहत नहीं थी, तुम पाकिस्तान के वफादार नहीं थे, तुम पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं थे। तुमने पाकिस्तान की दौलत को, चाहे वो कहीं से भी आई, चाहे वो जलजले की मद में आई हो, चाहे वो जंग की मद में आई हो, चाहे वो किसी भी एटॉमिक बॉम्ब की वजह से आई हो, या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, वो पाकिस्तान के अवाम की थी। पाकिस्तान के अवाम जिस हाल में आज हैं, जो हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, उसकी वजूहत यही है कि नवाज शरीफ जैसे और हजारों लोगों ने करोड़ा डॉलर्स और पाउंड बनाए हुए हैं, और जो स्विस अकाउंट में मौजूद है और दूसरी जगहों पे मौजूद है। हमारे यहाँ मैंने इमरान वालों को सजेशन दी थी कि अगर आपको करना है कि सही मानों में पाकिस्तान पे अगर आपको यकीन, या ब्रिटिश कोर्ट में करें आप। ड्रग मनी का सबूत मैं आपको बता रहा हूं कैसे है। आप यहाँ की कोर्ट को चैलेंज करें, ड्रग के बेस के ऊपर प्रॉपर्टी कंफिस्केट होगी और इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, लेकिन उनकी भी नीयतें कुछ और है, वो भी कुछ और चाहते हैं। दुरुस्त बात।
آپ کو لگتا ہے یہ جو ابھی جو جنگ چل رہی ہے دونوں طرف، یہ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی دو دھڑے ہیں جی جی جو بالکل، آپس یہ میں، کیونکہ جی ہاں جی ہاں، اور یہ اصل اس میں اس کی لائن جو کو وکی کراس لیکس نہیں ہیں، کرنا چاہ رہے کہ جہاں دوسرا بھی زد میں آ جائے؟ بالکل بالکل نہیں، یہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور سعودی عرب کو نواز اپنا زرداری کی حکومت پسند نہیں تھی. سعودیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے نواز شریف کو سائڈ پہ کیا. اس وقت کے جنرلز نے جس انداز سے، ابھی جیسے آج میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا، ہمارے یہاں ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے، ابھی ہمارے یہاں آبادی سینسز ہوئے ہیں، اس سے اسمبلیز بڑھیں گی، سب کچھ ہوگا. تو اسی طرح سے جب یہ الیکشن ہو رہے تھے 2013 کی، تو آخری 2 ہفتے تک مجھے یہ انفارمیشن تھی کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے. وجہ یہ تھی کہ ووٹ کی اہمیت نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جب کنٹرول میں آ گئیں، سب کو بتا دیا کہ تمہارا ڈبہ یہ ہے، نواز شریف کا بڑا ڈبہ، زرداری کا چھوٹا ڈبہ، عمران کا چھوٹا ڈبہ، اور دوسرے کا چھوٹا ڈبہ. ان ڈبوں میں بند رہو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب کے اوپر یہ 62 63 تو انہوں نے لگا دی کھوسا صاحب نے، جو اس کے سب سے بڑے مخالف خود ہیں اور خود رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر بہت کچھ، انہوں نے لگا تو دی. اسلام تو اپنے طور سے نافذ کر دیا، لیکن اب یہ اسلام نافذ ہونے کا اگر اس کی پریسیڈنس بن گئی تو یقین مانے، وہ تو جج صاحب نے تو کہہ دیا، وہ اس بات پہ بھی 62 کے تحت چلے جائیں گے کہ انہوں نے سراج الحق کو کیسے معاف کر دیا کہ ان کے اوپر 62 نہیں لگے گی شاید. تو اچھا، بات یہ ہے کہ اس کی بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سب برابر ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مل کے. حکومت ادھر سے، یہ جو باری باری کا لفظ آتا ہے اور جو سیاستدانوں پہ الزام آتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈھکوسلا ہے. اصل مجرمین وہی ہیں. اور یہ یقین مانے، میں بہت گہرائی سے دیکھ چکا ہوں، اور میں بہت سچے پاکستانی کی حیثیت سے دیکھ چکا ہوں. میں بڑا لڑ چکا ہوں ان قوتوں کے خلاف، سیاست میں حصہ بھی لے چکا ہوں، جوانی میں بھی، سب کچھ. اصل بات وہی ہے جو ان کارپوریشن میں عائشہ نے لکھی ہے. اور وہ بلینئر جو ہیں، وہ کسی طور سے، چاہے وہ اوجڑی کیمپ کے وقت کی انکم ہو، یا افغانستان کے جہاد کی انکم ہو، یا اور کسی وجہ سے اسامہ کی انکم ہو، یا وار آن ٹیرر کی انکم ہو، تمام انکمز کو اپنی جیبوں میں رکھنا چاہتے ہیں. اور سیدھا سا ان کا مسئلہ آپ کو یہ بھی بول دوں میں کہ 20-22 کروڑ کی آبادی جو ہے، اس میں سے اگر 2-3 کروڑ مر جائیں، روز مر جائیں، تو انہیں کوئی فکر نہیں ہے. وہ اتنے ظالم صحیح لوگ ہیں. اور انہوں صحیح. نے پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا قیادت کا فقدان آ گیا ہے، اس قیادت کے فقدان میں ابھی آپ کو جو نئی باتیں ہیں وہ سامنے آج کل یہاں لندن، ابھی سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا مشرف کا، اچھا، ویسے ابھی یہاں یہ لندن میں بھی ہو رہا ہے. 62-63 کا ایک میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی آپ کے ادھر جی جی لندن میں، انگلینڈ میں 62-63 سے اگر ہم فرض کریں وہ نکال دیتے ہیں ایک ضیاء کا نام اور اس کا داخل کیا ہوا مذہبی حوالہ نکال دیتے ہیں، صادق اور امین والا، تو ایک لے مین انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ 62-63 یہ بات کرتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولا ہو جس نے، یا وہ غلط بیانی کرے، تو وہ اہل نہیں ہے پبلک آفس ہولڈ کرنے کا. تو کیا یہ اگر اس چیز کو سمپلی یہ دیکھیں کہ مس کنڈکٹ، اور اس طرح سے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کوئی ایسا بندہ رہ سکتا ہے اپنی سیٹ پہ اگر ہم اس سے مطلب صادق اور امین نکال دیتے ہیں؟ جی 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 جی، آپ کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے منافقت اور فاسق کے اس کے اوپر چلے جائیں تو شاید وہ بزرگان دین یا اولیاء اکرام یا اور لوگ جو چلے گئے ہیں، ان کے علاوہ باقی جو رہ گئی ہے ہماری جنریشن، ہم سب سمیت کوئی بھی نہیں رہ سکتا. اور اس کی، جیسے اسلام خود ایک دنیا کیا، یہ تمام یونیورس کا، اور اس میں اس سے بہترین کوئی ایسا مذہبی سوچ ہی نہیں ہے. اس کی تمام چیزوں کو جس لحاظ سے اللہ رکھنا چاہتا ہے، جیسے اس نے ہدایت کی، اگر انسان نہیں رکھے گا تو وہ پھر منافق اور فاسق بھی ہے. اور اس کو انسان کو دنیا میں آج کے دور میں، اگر اللہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ غلطی کرتے ہو فوراً سزا ملتی تو سب کے سب صحیح ہوتے، لیکن اللہ نے ہاں موقع نہیں، دیا کہ اپنے آپ کو میں سدھارو. تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہے نا، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس میاں صاحب نے کہا، اور پھر بعد میں اس کو وکلا نے ان کے یہ کہہ دیا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. تو پارلیمنٹ کی حرمت کی جو بات کرتے ہیں یہ لوگ، وہ تو چلیں اپنی جگہ رہ گئی، لیکن کیا برٹش پارلیمنٹ میں کوئی شخص اس طرح سے بات کرنے کے بعد
اس طرح کہلوا سکتا ہے وکلا سے، یا وہ رہ سکتا ہے اپنی سیٹ پہ؟ نہیں، یہاں کا قانون، یہاں کے اس میں بھی خاصی مشکلات ہیں. میں اس کو نہیں کہوں گا کہ 100% ہمارے یعنی اسلامی قوانین جو اگر ہونے چاہیے، اگر اسلام صحیح نافذ ہوتا ہے اور اس دور میں ہوتا ہے جو کبھی نہیں ہوا، تو اگر اس کے لحاظ سے ہو تو نہیں، یہ بھی نہیں ہے اس لحاظ پہ. لیکن ایک بات ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کے اپنے اس میں موجود ہیں، اس کی کامن سینس کے لحاظ سے، جس کے پر وہ عمل کر سکتا ہے یا عمل کروا سکتا ہے، جس کے تحت وہ قانون کو نافذ کر سکتا ہے یا قانون کا بول بالا کر سکتا ہے، ان چیزوں کو اپنانے میں یہاں پہ بہت بہتر نظام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ بھی وہی ہے کہ اقربا پرستی ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے جرائم ہیں جن میں بڑے بڑے لوگ انوالو تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو سب کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے اور نظریہ ضرورت کا بہانہ لیا جاتا ہے. مطلب اب لوگ پاکستان مکر وہاں سکتے پہ، ہیں وہاں بھی پارلیمنٹ میں کچھ کہہ کے، اگر چاہیں تو وہ مکر سکتے ہیں. جی ہمارے یہاں تو دیکھیں نا، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ہمراز احسن صاحب، انہوں نے بڑی اچھی ایک بات پچھلے دن لکھی تھی کہ یہاں کی پارلیمنٹ میں کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. ہم، ہماری پارلیمنٹ میں کہہ سکتے ہو، گزر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تو کسی کو وہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی بنا دیا میرے اپنے میری فیملی میں یا میرے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، جس وجہ سے ہی بنایا اس نے بنا دیا. اصل چیز جو ہے وہ ان الفاظ کو کنٹرول رکھا جاتا ہے. بہت ساری باتیں ہمارے یہاں تو ہمارے لیڈران، بڑے بڑے لیڈران آج کل تو بڑے مشہور ہیں، وہ باتیں کہہ جاتے ہیں عوامی اس میں اور اسمبلی کے اندر کہ جیو کے اوپر ان کی گرفت بہت بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بچے ہوئے ہیں. اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، مطلب ہمارے اصول تو ہمارے یہ ہونا چاہیے نا، آپ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر اگر اس کو 100 میں سے ایک آدمی نے ووٹ دیا، 99 نے ووٹ نہیں دیا، لیکن اس کی بنا پر اگر آیا ہے تو 99 کی غلطی ہے. لیکن ان کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اس کے ایک ووٹ کی بے عزتی کریں اور اس کو دھتکار دیں یا اس کو بے عزت کریں. چاہے نواز شریف کتنا ہی کرپٹ ہو، چاہے زرداری کتنا ہی کرپٹ ہو، یا بے نظیر کچھ بھی ہو، یا کوئی اور بھی کچھ بھی ہو، لیکن یہ عوام کو حق حاصل نہیں ہوتا جب وہ الیکٹ ہو جائیں کہ ان کی تذلیل کر سکیں دنیا میں. کیونکہ ہر آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ خود سفیر پاکستان ہے یا سفیر اپنے ملک ہے. اب آپ اپنے ہی رہنماؤں کی جب بے عزتی کریں گے، آج کے دور میں، آج پاکستان کے لوگوں کو شاید احساس نہ ہو، لیکن میں دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، آپ کو یقین بتاؤں، میں دنیا کے موسٹ ریموٹ ایریا میں تھا ابھی پچھلے مہینے، اور وہاں پہ جہاں پہ لوگوں کو شاید یہ پتا تھا کہ ہاں کوئی بھٹو تھا، انہیں اس سے آگے نہیں پتا تھا بھٹو کیا تھا، اب وہاں ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ پاکستان کرپٹ ہے. اور صحیح. اس کی وجہ پہ وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر تمہارا کرپٹ ہے. تو اب آپ اتنے نچلے درجے پہ چلتے چلے آ رہے ہیں اپنے آپ کو بدنام کرانے میں کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس کی غلطی میں ہم سب شامل ہیں. اچھا، لیکن ایک سب سے بڑے آرگیومنٹ وہ اہلکار شامل ہیں. جی یہاں جو ایک آرگیومنٹ بڑا زور سے پیش کیا جاتا ہے ان کے فیور میں، وہ یہ بھی ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ جی جوڈیشری فیصلہ نہ دے اور یہ سارے فیصلے بیلٹ کے ذریعے ہوں. تو اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ایک کرمنل کیس ہے، ایک منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اب اس کے لیے بیلٹنگ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہوگی، وہاں تو جوڈیشل سسٹم ہی آگے آئے گا. نہیں، اس میں بات کیا ہے کہ دیکھیں، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو، اس کو عوام کا ووٹ جو ہے اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو اس کو ختم کرے. ہمارے یہاں بیلٹنگ یا ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ جس انداز سے چلا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ یہ، چاہے آپ کچھ بھی کہیں زرداری کو، لیکن ایک بڑی بات ہے کہ اس نے پاکستان کی ہسٹری بنا دی کہ 5 سال پورے کیے، چاہے کتنی مشکل سے کیے. اس نے ہسٹری بنا دی کہ 58(2)B، میرا خیال تھا کہ بلاسفیمی لا چینج ہو سکتا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے اس کو چینج کر دیا کیونکہ وہ ملاؤں کو اس سے سروکار نہیں تھا شاید. اب اس کے بیس کے اوپر جو حکومت دوسری آئی ہے، نواز شریف کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت پوری، دوسری بھی ہونی چاہیے. درست. کتنی حکومتیں ہیں جو جمہوری حکومتیں پوری کر گئی ہیں. تو جو ووٹ جس انداز سے بڑھ رہا ہے اس میں صرف اس بات پہ آج ہم، میڈیا چاہے کتنا ہی خراب ترین بدترین ہو، لیکن آج ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. ان کو احساس ہو رہا ہے کہ آج آپ دیکھیں، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کو یاد آ رہا ہے کہ بھٹو کون تھا یا بے نظیر کون تھی. اس میں برائی کی بات نہیں کرے، اب وہ اچھائی کی بات کی طرف لے آ رہے ہیں، جس کو وہ بہت کچھ کہتے تھے پہلے. تو یہ احساس آنا، اگلے اس میں میثاق جمہوریت کے اوپر ہمیشہ نواز شریف کا نام آتا ہے کہ اس نے پیش کی.
نواز شریف کا یہ بھی نام آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم جیسی تنظیم سے میں معاہدہ نہیں کروں گا. لیکن یہ باتیں ہوں چاہے عمل ہو یا نہ ہو, لیکن اچھی باتوں کے اوپر ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اور جس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. آپ 40 سال اندھیروں میں رہنے کے بعد اچانک آنکھ کھولیں تو ابھی آنکھ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. تو یہ بیلٹ جو ہے, یہ اس بیلٹ کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ پرائم منسٹر نواز شریف کا کرپشن کیس, جرم کا کیس 30 سال پالا گیا ہے. اس 30 سال پالنے کے جرم میں جو لوگ اس میں ملوث تو ہیں ایگزیکٹلی اس میں تو کوئی وہ بحث نہیں ہے کہ یہ میاں صاحب ہوں یا الطاف بھائی کا معاملہ ہو, یہ سب لوگ پہلے دن سے اسی طرح, ان پہ پہلے دن سے اسی طرح کے الزامات, لیکن اتنے 30-35 سال انتظار کیا گیا اور وہ ظاہر ہے اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ غلط ہوا ہے, اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ ان کا بھی سب کو پتا ہے کہ جب انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے تب پکڑتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے کہ میاں صاحب جب باہر گئے تھے تو اس وقت جن لوگوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا ان کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ایگریمنٹ کس کیپیسٹی میں سائن کیا. مطلب کانسٹیٹیوشن کہاں اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی کرمنل ہے تو اس کو کوئی جنرل آ کے کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں سعودیہ سے وہ چلا جائے. تو اگر وہ پبلک منی لوٹی ہے تو وہ اس کو کوئی ایک بندہ تو اجازت نہیں دے سکتا, وہ کورٹ اس کو بری کر دے تو علیحدہ بات ہے. تو کورٹ کا یہ بھی تو بڑا چیز مسئلہ ہے نا. کورٹ نے بھی تو دیکھیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑی ہمیں ایک تحریک بنی, اس کے نتیجے میں ہمارے پاس انفارچونیٹلی وہی نکلا جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے, افتخار چودھری. اس نے جو موقع ضائع کیا اور پاکستان کو عدلیہ کو کم از کم ایک اچھا نام دینے کی بات ہوتی وہ بھی اس نے ضائع کر دیا. اب اس عدلیہ کے اوپر کیا بھروسہ کرے کہ جو عوام کے ایک عوامی نمائندے کو پھانسی بھی دے دے, پی سی او بھی کر دے, اور تمام جرنیل کو اور ان کے قوانین کو, ان کی تمام چیزوں کو, آئین توڑنے کو, ملک توڑنے کو, ہر چیز کو لیجیٹیمائز کر دے. تو اس سے زیادہ بدترین تو عدلیہ کوئی نہیں ہوئی نا, کہ جس کے جہاں سے آپ کو انصاف چاہیے انصاف کا دروازہ ہی اس طرف جاتا ہو. اچھا اب اس کے بعد دوسرے فیز جب اس بیس پہ ایک جو ان کا پارٹنر ان کرائم تھا اس کو جب وہ سزا دینے کی بات کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں ہم سزا تمہیں اس بات پہ دیکھیں تم نے 1,00,000 لوگوں کے سر کاٹے تھے, ہم تمہارے پیر کی چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹ دیتے. ٹھیک ہے, اب وہ سزا تو اس لیول کی سزا تو دے دی نا, قانون نے لکھ دیا کہ ہم نے سزا دے دی. اب آپ اس کو لیکن وہاں بتائیں یہ ہے نا کہ میں تو غداری صاحب کا ایک صرف ایک کام بہت اچھا مانتا ہوں, اور جب ویژنری ہونے کی بات ہوتی ہے تو مجھے ایک ہی چیز ان کی ویژنری ہونے والی نظر آتی ہے جو انہوں نے 18ویں ترمیم بھی تھی, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھا کہ انہوں نے اپوز کیا افتخار چودھری کو, اور ان کے سوا کسی نے نہیں کیا. یہ بلا شبہ ان کی ہے. میری میں آپ نے مجھے پرانی بات یاد دلا دی. بے نظیر بھٹو, ان سے میں نے بڑا اوپنلی باتیں کی ہیں, ان کا انٹرویو بھی کیے ہیں, ان کے خاص ان سے اوپن ڈسکشن رہتے تھے. ہمارے یہ تمام رہنما جب یعنی میں اس کی مثال ایک اور اکثر میں سوچتا تھا پاکستان کے اوپر, تو ایک دفعہ الیگزینڈر دی گریٹ فلم دیکھ رہا تھا. اس میں ایرسٹوٹل جب ہے اس سے الیگزینڈر سے کہتا ہے کہ جب تم جاؤ ایشیا کی طرف تو وہاں لوگوں کو مت مارنا, ان کے رہنما کو عبرتناک انداز سے گرفتار کر کے اس کو عبرتناک سزا دینا, سب تمہارے قابو میں آ جائیں گے. تو وہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ اپنایا گیا ہے, چاہے وہ ایمبولینس میں ہمارے قائد کو ہلاک کیا گیا ہو, یا ان کی بہن کے ساتھ جو ہوا ہو, یا اس کے بعد دوسرے اور ہوں, یا ہر ایک کے اوپر اسی طرح سے کیا گیا. تو آج پاکستان کے اندر جس انداز سے جن رہنماؤں نے جو چیز کی ہے, ان کو کیا آپ اس بات سے ڈینائی کریں گے کہ بے نظیر بھٹو نے 11 سال جس انداز سے جیلوں کے چکر لگائے ہیں, اور جس انداز سے اس کے بچے پلے بڑے ہیں, جو زرداری کے ساتھ ہوا ہے, تمام الزامات کو اپنی جگہ, میں اس کو کسی کو ڈینائی نہیں کرتا, جس چیز کو میں دیکھوں نہیں میں الزام نہیں لگاتا کسی پہ جب تک میرے ہاتھ میں الزام نہ ہو. تو ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کے لیے کھڑا ہوا تھا جو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہوگا, یا اس کے بچوں کو؟ آج بھی کیا آپ کو احساس ہے کہ کسی کو احساس ہے کہ بگٹی کو جب انہوں نے قتل کیا اسی مشرف نے, تو اس کے بعد اس کے قبیلے کے لوگوں کو لاش تک نہیں دی, اس لیے کہ عبرتناک انجام کی بات تھی. وہی بات بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد تھی کہ تمہیں بھی لاش اسی انداز سے, ہم جیسے بھٹو کو ہم نے 10 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا دی, ایسی بے نظیر کو بھی کر دیں گے. تو اس صورت میں, اور پھر یہ کہ جس کے 2 بھائیوں کو کہہ کے مارا گیا,
تو کیا اس کے بچوں کو خطرہ نہیں ہے؟ کیا نواز زرداری جو ہے اتنا بہادر ہے کہ ان سے لڑ سکتا ہے؟ کیا اس کے بچے اچھا جو اتنے یہاں بہادر یہاں ہے کہ کسی سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ. کم از کم میں ذاتی طور پہ تو اس سے میرا کوئی اختلاف نہیں. میرا یہی نقطہ نظر ہے جو آپ کا ہے، جو آپ نے بیان کیا پیپلز پارٹی کے بارے میں، اس کے شہیدوں کے بارے میں. لیکن یہ لوگ جو اب ان کا کریڈٹ سمجھ لیں یا ان کی شہادتوں کو کیش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کتنا جینوئن ہے؟ یہ بھی بڑا دیکھیں، اہم سوال ہے. ہاں بالکل بالکل. پاکستان میں ہر دور میں ہر وقت پہ جس کی لاش گری ہے اس کی لاش کے اوپر لوگوں نے مال بنایا ہے، چاہے وہ قائد عوام جناح صاحب کی ہو یا لیاقت علی خان صاحب کی ہو یا ان کے بعد اور کسی کی ہو. ہر ایک کی جس کی جیسے جیسے لاش گرتی بناتے گئے. اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی لاشوں کے اوپر کھیل رہی ہے. وہ ان کے یعنی یہ ایک اور بحث ہے کہ بھٹو صاحب کون تھے، کیا سیاست تھی کیا نہیں تھی، یا زرداری کی یا بے نظیری کی سیاست کیا تھی، لیکن ان کی لاشوں کے اوپر جو لوگ کھیل رہے ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ بہتر نہیں کر رہے. کوئی مزدوروں کا ہاں خیال یقینا نہیں ہے. وہ تو ایک پارٹی ہے نا جس کی جماعت میں پیپلز پارٹی نے بہرحال ان کی ہی جماعت تھی جس کی لیڈرشپ نے قربانی دی یا ماری گئی جو. لیکن یہاں سین یہ ہے کہ نواز لیگ پیپلز پارٹی کے وہ والی چیزیں کیش کرنے کی چاہ رہی ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ مائنڈ سیٹ بنا تھا بنیادی طور پہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد. وہ اب ہمارا جو لبرل ہے، امتیاز عالم صاحب ہوں، نجم سیٹھی صاحب ہوں یا آسمہ جہانگیر صاحبہ ہوں، یہ سب کے سب ہسٹری کوٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی اور وکٹم شو کرتے ہیں نواز شریف کو. یہ کتنا جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں نہیں، یہ ہرگز نہیں. یہ اصل میں بات کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی خرابی ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں تو ہم کہتے تھے ضیاء الحق کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد ضیاء کی باقیات کا آ گیا، پھر اس کی باقیات کی باقیات آ گئی. آج کے دور میں لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کوئی ہوتی ہے، یہ تو پتا ہے کوئی لیڈر ہوتا ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ کیوں ہوتی ہے اور کس لیے لیڈر بنتا ہے اور کیوں اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو کیوں ووٹ دینا چاہیے. جب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ جن کے پاس تھوڑی سی عقل ہوتی ہے، جن کو مینیپولیٹ کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جیسے کوئی دیوانے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو سچا بول کے ہر جگہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن ہر جگہ ہر آدمی نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بھائی میرے بھی بچے ہیں. تو وہ بچے جو وہ مال بنانے کے کام جہاں ہوتے ہیں وہ اصل میں ایک اور بہت بڑا دنیا بھر میں ہو رہا ہے، ریلیجن پہ خاص طور سے ہو رہا ہے کہ 99% سچ بولتے ہیں ریلیجن میں، 1% پہ وہ کام دکھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں سے وہ فاسق اور وہ ہو جاتے ہیں، 62 لگ جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ملک کے اندر بھی بہت بڑی عزت ہے ان لوگوں کی. آسمہ جہانگیر کا بڑا کام ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا تھا کہ جو کھڑی ہوئی آیا خان کے سامنے اپنے باپ کو بچایا. اب ان کی وہ بھی اپنی قربانی کو سچائی کا لبادہ پہن لیا. اب اس کے اندر بیچ میں جا کے وہ جس جگہ جہاں بول سکتی ہیں وہاں کوشش کرتی ہیں. تو اب ہم لوگ کس طرف دیکھیں؟ بھئی آپ کی اور ہماری جنریشن بھی تو انہی کو دیکھتی ہے نا. ہمارے جو زمانے میں جو آپ تو بچے محترمہ تھے کو جو رہ گئے بہت تھے. قریب سے جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے محترمہ جی کے لیے آپ پیپلز پارٹی کو بھی بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور ایک عرصے سے دیکھ رہے جی ہیں، جی ہم سے پہلے سے جی بلکہ دیکھ رہے ہیں. تو جی جی آپ نے دیکھا کبھی آسمہ جہانگیر نے اس طرح کا ہارڈ سٹینڈ لیا ہو کبھی محترمہ کے لیے؟ دیکھیں وہ تو اس میں بہت بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں کہ بات کیا ہے جیسے کہ ابھی ووکل ہیں وہ. ایک بڑا عجب ہاں جی نہیں ایک بڑا عجب تجربہ بتاؤں میں اپنی زندگی جو میں نے دیکھا. بھٹو صاحب کے ارد گرد بڑے بڑے جن تھے، بڑے بڑے جن تھے، جن میں سے کئی کو میں یہاں لندن میں دیکھتا رہا ہوں. کھر صاحب ہیں، انجام صادق ہیں، اور ان کے نیازی صاحب ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ بھٹو صاحب نے ان کو کیسے قابو کیا ہوا تھا. اور پھر میں نے ان لوگوں کے رخ بدلتے دیکھے جب بے نظیر کس انداز سے چینج ہوئی. اس میں جب ان بھٹو صاحب کے سامنے ان کے لٹرلی ان کے کپڑے خراب ہوتے تھے، ٹھیک ہے. ایسے ہی ضیاء الحق کے دور میں بھی بہت سے لوگ تھے جو بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے تھے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے. تو وہ صحیح. لیڈران کو خوش رکھنے یا اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ساتھ ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ لیڈر بینظیر بھٹو کو میں مانتا ہوں، بینظیر بھٹو کیا اس کے بھائیوں نے اور خود انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی. ان کے بیک گراؤنڈ یا ان کے اوپر تمام دنیا کا کوئی آدمی جو ہے کتنے بلین دیشوں میں 4 لوگوں کو، اتنے بڑے نام کے لوگوں کو نہیں قربان کر سکتے کسی بھی وجہ سے. یہ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے جو قربانیاں دے دی تھیں، جو باتیں کی تھیں، ان کے اندر کچھ پوٹینشیل تھا، ان کے اندر کچھ نالج تھی، ان کے اندر کچھ چیزیں تھیں جس کو وہ لے کے چلتے تھے. اور اس کے سامنے یہ لوگ بچونگڑے تھے.
اب کیونکہ وہ لوگ رہے ہی نہیں ہیں، اب آپ کے سامنے لیڈر ہیں کون کون، سراج الحق صاحب جو نماز پڑھانے میں بھول جاتے ہیں لیکن اسلام کے سب سے بڑے دائی ہیں، عمران خان ہیں جو سب سے بڑے ایماندار ہیں لیکن کہیں بھی سچ بول نہیں پاتے، اور نواز شریف ہیں جو بہت بڑی بڑی 4,000 ارب روپے کی کرپشن کر جاتے ہیں لیکن عوام کے رہنما ہیں، اور ایسے بہت سارے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے جب یہ لوگ جب جوائنٹ ہو جائیں تو پھر یہ جوائنٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے ہر بات سچ بولتے ہیں، سیٹھی بھی بولتے ہیں، امتیاز عالم بہت سینئر ہیں وہ بھی بولتے ہیں، یس، آسما بھی بولتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارے سچ بولتے ہیں، لیکن عوام جو ہے اس کی سفرنگ میں کہیں سچ کام نہیں آتا۔ نہیں وہ بڑا افتخار چودھری والا سچ لگتا ہے نا مجھے تو، میں تو اچھی بات ہے آج کل بڑا افینڈ ہوا ہوں ان لوگوں سے، کیونکہ میں نے ان کے ڈوئل سٹینڈرڈز دیکھے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ محترمہ کے لیے یہ لوگ کبھی اس طرح سے سٹینڈ نہیں لیا، بی بی نے یہ ابھی پچھلے چند مطلب ریسنٹ ہسٹری ہے، افتخار چودھری کو انہوں نے بحال کیا، انہوں نے آصف زرداری کو دھمکیاں دی، انہی وکلا نے، آسما جہانگیر بھی اس میں شامل تھی، اعتراض بھی اس وقت جماعت سے باہر تھے، انہی سبھی لوگوں نے، وہ اس سے زیادہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، اس کے اوپر روز یہ ہلا بولنے کو تیار رہتے تھے، اور آج یہ ایسا ہے کہ اب کنٹینر میں انقلاب، ایک تیسرا انقلاب جو ہے وہ تیار ہو گیا ان کا، تو وہ یہ اس کا ہرابل دستہ ہے اس وقت۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو لبرلزم کی چھتری کے نیچے، ظاہر ہے کوئی بھی سوسائٹی ہو اس میں لیفٹ اور رائٹ کی تقسیم یا لبرل اور کنزرویٹو کی تقسیم تو ایک فطری امر ہے نا، وہ تو دنیا کے ہر خطے میں ہوگا، کوئی مذہبی ریاست بھی ہوگی تو وہاں بھی یہ تقسیم ہوگی، کچھ کمپیریٹیولی لبرل ہوں گے، کچھ لوگ بہت ہارڈ کور قسم کے ریلیجیس ہوں گے، کنزرویٹو ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ مس یوز کر رہے ہیں اس کلاس کو جو یوتھ ان کو فالو کرتی ہے یہاں پہ، یہ اس کو ایک طرح سے کیپٹلسٹ کے اور سرمایہ دار کے مفادات کے تحفظ میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سٹیٹس کو ہے، کیا اس کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بھی تو اتنا ہی بڑا ایول بن چکا ہے جتنا دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی لوگ بات کرتے ہیں، یہ بھی تو اتنا ہی بڑا ایول ہے کہ یہ دیکھیں مطلب کھیلے جا رہے اس ہیں کو یوں لوگوں لے لیں، سے۔ اس کو یوں لے لیں کہ جتنی تیزی سے ہمارا 70 سال گزر گئے اور جتنی آہستہ آہستہ روی سے ہمارے یہاں نظام میں تبدیلی آئی ہے یا تبدیلی آنے کی سوچ رہے ہیں، تبدیلی بھی نہیں آئی، تو اس کے اثرات جو ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ بیرونی عناصر بہت بڑی حد تک پاکستان میں عمل پیرا ہے، اور وہ عناصر جو ہیں وہ ہر پارٹی کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور ان کا باقاعدہ بہت بڑے بڑے فنڈز ہیں، وہ ریلیجن میں بھی ہیں، وہ لبرلزم میں بھی ہیں، سوشلزم کے نام پہ بھی ہیں، کمیونزم کے نام پر بھی، ہر صورت میں ہیں۔ اور یہاں سے میں خود بذات یعنی حزب التحریر جیسی بھی ہے تو آپ کے یہاں خودی بھی ہے، تو اور بہت سے نوجوانوں کی تنظیمیں بھی ہیں تو تعلیمی نام کے اوپر بھی ہیں، تو ویمن رائٹس کے اوپر بھی ہیں، اور غربا کے اوپر بھی ہیں، ہر ایک کے اوپر ہیں۔ وہ تمام کی تمام تنظیمیں جو ہیں جتنے بھرپور آرگنائز پروگرام کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان میں جو پروٹیکٹیو یعنی جو ہماری سرحدی اور آئینی اس کے ذمہ دار جو ہو سکتے ہیں وہ کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب ڈالر کی سرحدوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں جب وہ لوگ پینیٹریٹ ہو چکے ہیں اور ان کو سمجھنا، ان کو ڈیل کرنا، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ طاہر القادری کیوں آتا ہے، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ تحریک انصاف کیوں بنتی ہے، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مسلم لیگ کے مختلف ٹینیور میں مختلف انداز سے کیوں چلتے ہیں، ہمارے یہاں کیوں اسلامک تنظیمیں جو ہیں وہ کیسے چلتی ہیں، ہمارے یہاں جو دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں وہ کیسے پنپ رہی ہیں، کیسے جماعت الدعوہ جو ہے ملی پارٹی بن جاتی ہے، اور کیسے اور دوسری پارٹی کیا کیا بن جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی شناخت کرانے والے جب لوگ نہ ہو، آپ کا معاشرتی علوم جب ان کو غلط چیزیں پڑھاتا ہو، حقائق کو نہ جانتے ہو، تو پھر اس میں آپ کے سامنے یہی اس ایم کیو ایم کو بنانے والا کون تھا، اور اس نے کس جگہ بلوچوں کو پہنچایا، اور ان دونوں کو آج کہاں ایک جگہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور اس کے باوجود یہ کہ آئی ایس آئی کے جو پچھلے سربراہ تھے، جو زمانے کور کمانڈر تھے، انہوں نے 19,000 کنٹینر چوری ہونے کی بات بھی کری اور ان دونوں کے تعلقات کے اوپر بات بھی کری، لیکن کیا انہوں نے روکا؟ تو وہ سب چیزیں کرنے کے ریزنز ہوتے ہیں، کس لیے ان کو لبریشن کھلی چھٹی دی جاتی ہے، کس انداز سے یہ پینیٹریٹ کر کے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں پاکستان میں تھا، تو ڈان کے ایک آرٹیکل میں تھا، خبر میں بھی نہیں تھا، اور یونائٹ پریس انٹرنیشنل کی ایک باقاعدہ خبر میں تھا کہ 2,17,300 کے قریب لوگ جو ہیں، ان کو ایک کاظمی نام کا ایڈمنسٹریٹر تھا ایدھی کا، جس نے
نامعلوم لاش کے طور پر میوہ شاہ قبرستان میں دفن کر چکا تھا، وہ 85 سے لے کے 2013 تک، اور اس وقت جو نمبر ڈال رہا تھا اس نے کنفرم کیا کاظمی نے کہ یہ اتنی لاشیں میں دفنا چکا ہوں نامعلوم. 2013، آپ کہیں پتھروں کے دور میں نہیں رہ رہے، نامعلوم لاشیں جہاں دفن ہوتی ہیں. جی اب اس موجودہ ماڈرن زمانے میں جب 2,17,000 لاشیں، اور اس کے بعد 3,000 3,500 اور قتل ہوئے تھے میرے رہتے ہوئے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اسی شہر کراچی میں، اس میں پاکستان کے دیگر علاقے شامل نہیں، نہ اس میں ہزارہ شامل ہے، نہ بلوچ شامل ہیں، دوسرے مسنگ لوگ کوئی شامل نہیں ہے. تو جس ملک میں 3-4 لاکھ لوگ نامعلوم مر چکے ہوں، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی نام سے مارے گئے ہوں، تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی سیاسی نظریاتی یا اور آئینی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ نہیں، ان کو بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں. ہزاروں ویزے ایشو کیے جاتے ہیں، امریکنز آتے ہیں، ہزاروں لوگ، تنظیمیں آتی ہیں، لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. کون آدمی کس کے لیے کام کر رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. کون آدمی، کتنے لوگ ہیں جو آپ ہمارے معین الدین قریشی امریکن نیشنل ہو کے پرائم منسٹر بن کے چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں شوکت عزیز پرائم منسٹر بن کے چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں منسٹر رحمان ملک کو بعد میں استعفیٰ دینے کا خیال آتا ہے، اور دوسرے اور بہت سارے ہیں، نام میں بہت ساروں کی جانتا ہوں جن کے پاس ابھی بھی نیشنلٹی ہیں، اور سینیٹرز بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، اور بہت ساری لیڈرشپ لیے ہوئے. تو ان تمام کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں پتا کون کس کے لیے کیوں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں 14 اگست کو پاکستان زندہ ہوتا ہے اور 23 مارچ کو زندہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام دن جو ہے وہ سب سو رہے ہوتے ہیں. ان 2 دنوں کے علاوہ پاکستان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یا اس وقت پاکستان ہوتا ہے جس وقت آپ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں انڈیا سے، اور باقی کہیں. اور اس کا لیول بھی، اس کا رزلٹ بھی. آج میں ابھی میں نے خبر پڑھی تھی بچی کو کیسے ریپ کیا، وہی امیر لوگ، پھر وہی کراچی میں جیسے سندھی نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا. ایسے لوگوں کو زندہ جلا دینا، مار دینا، ہر چیز چل رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر اس کے اب بعد یہ آپ اور دیکھیں نا. میں لکھتے ہیں، آپ ہمارے اوپر جو لوگوں کے مکالمے آتے ہیں، جو ہمیں لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ وہ بات بڑی اچھی لکھی تھی آپ نے شاید، کہ آپ جب نواز شریف کی بات کرو تو کہتے ہیں اس کی پارٹی کا ہے، اس کے اوپر اچھی بات کرو تو، اگر زرداری کی بات ایسا کرو اس ہی کی ہے، پارٹی. ایسا ہی. ہر آدمی ہر ایک کو توق بنا دیتا ہے گلے میں، نہیں نہیں، کوئی یہ نہیں وہ سوچتا کہ تو وہ شاید پاکستان کی بات کر رہا ہو. بہت سارے بے شمار معنوں میں ہم اب ایک پرفیکٹ ایکسٹریمسٹ نیشن بن چکے ہیں. وہ ہمارے ہر طرف بہت برا. کوئی مڈل وے نہیں ہے، کوئی ایک معتدل راستہ نہیں ہے. وہ انتہائی قسم کا بیانیہ ہے. دونوں تینوں طرف لوگ ہیں جو صرف مجرم اس وقت فوج کو قرار دے دیتے ہیں، لوگ ہیں جو صرف مجرم سیاستدانوں کو قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے درمیان میں کوئی نہیں ہے کہ جو یہ بات کرے کہ یار یہ ٹائم وہ غلط تھا، یہ ٹائم وہ غلط تھا. اب وہ بات تو رہ ہی نہیں گئی کہ کون صحیح ہے اور غلط ہے. اب وہ برانڈنگ ہو گئی ہوئی ہے، اور اس برانڈنگ کے تحت لوگ میرے چل رہے بچے ایک زمانے میں آسٹریلین اسکول میں پڑھ رہے تھے، دبئی میں تھے، تو وہاں پہ ان کی کتاب جو بچوں کی میں نے، یعنی پرائمری کی بچوں کی، اس میں جو پہلا جملہ میں نے پڑھا کہ وی آر سن آف کرمنلز، یعنی آسٹریلین بچوں کو پڑھا رہا ہے آسٹریلین گورنمنٹ کہ وی آر سن آف کرمنلز. اس چیز کو ریئلائز کرنا، اپنی غلطیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنے ماضی کی برائیوں کو اس چیز سے ریئلائز کر کے کہ ہم اس سے نکل کے آئے اور ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. آپ کو اچھا ہمیں ایک ہر اور کوئی. سوال بھی. آپ بھی جی روشن خیال ہیں، اور میں تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں. میں مذہب سے بہت دور ہوں، تو پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے مجھے. روشن خیال پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں ہوں. لیکن میں یہ آج کل اکثر چیزیں سوچتا ہوں کہ جب ہم بچپن سے ایک بات کرتے آ رہے ہیں، مطالعہ پاکستان کی، ابھی جیسے آپ نے بات کی، اور میں ہمیشہ ہی اس کو کرائم سمجھتا ہوں. اس کو اصل تاریخ کو ہائیڈ کرنا از اے کرائم، جو کہ آپ کی نیشن بلڈنگ میں، اور وہ کرپشن کی نرسری لگاتا ہے. پھر وہیں سے یہ نرسری بن رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے ڈیموکریٹس، اور وہی پھر بات ان کی طرف آ جاتی ہے، آسمان بی بی وغیرہ کی طرف، کہ جب بات کی جاتی ہے ڈیموکریسی کی اور اس طرح کی لیڈرشپ کی، تو اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے کرائمز کو ہائیڈ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ برابر پلڑے میں تول کے، تو بندہ دونوں پہ بات ہے. مطلب وی آر لیونگ ان اے ولن سوسائٹی، وی ڈونٹ ہیو اینی ہیروز. بالکل صحیح ہے. ہمارے یہاں ہیروز جو ہیں، جو ولن تھے، اصل میں ان کو ہیرو پورٹری کرنے کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ دینے والے
بڑے اعلیٰ قسم کے اولیاء مقبول جان جیسے لوگ بھی موجود ہیں، بڑے زبردست اوریٹر ہیں، قرآن کی ریفرنسز ایسے دیتے ہیں جیسے مطلب کیا بات ہے، ان کی علم کی بھی بڑی کیفیت ہے۔ آپ نے اپنے آپ کی اپنی بات کری کہ آپ شاید روشن خیال نہیں ہے، نہیں، میں اگر اسلام پسند ہوں یا اسلام کے بارے میں جانتا ہوں، پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، سیکھتا ہوں، میری زندگی میں ہر جگہ پہ میں کوشش کرتا ہوں اپنانے کی، اس کی وجہ سے اس میں اصل چیز، سب سے بیسک چیز جو ہے، وہ جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، پہلی چیز ہے انسانیت۔ وہ کیونکہ رحمت للعالمین تھے، ہر ایک کی عزت، وہ اللہ کی تخلیق، رب العالمین کی ہر تخلیق کی جب تک آپ اس سے پیار نہ کریں تو آپ اس کے فالوور ہی نہیں بن سکتے۔ رحمت بے للعالمین شک، کی رحمتوں کا اندازہ نہ لگائیں تو آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو جب تک وہ چیز جی نہ ہو تو پھر آگے بات کیا پڑے؟ جس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہے، باقی تمام چیزیں تو زیرو ہے۔ جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے اور تمام خوبصورتیاں ہوں، تو آپ پھر ڈاکٹر رتفاؤ تو بن سکتے ہیں، لیکن ایک اسلام کا وہ رتبہ نہیں حاصل کر سکتے جو اولیاء کرام کرتے ہیں۔ تو اس میں لازمی یہ چیز ہوتی ہے کہ اب آج کے دور میں ہمارے علماء، خاص طور سے سب سے خطرناک چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلامک علماء جو چیز پڑھا رہے ہیں، جو چیز کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو سمجھنے کے لیے نہ اسلام کا انہیں پتہ ہے اور نہ ان تفاسیر کا زہر ان کو پتہ ہے جو اس کے ذریعے وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں۔ اس میں اور یہ مقبول جان کی مثال میں نے بھی دی آپ کو، ان کے بہت سارے لیکچرز میں دیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، 99% سچ بول کے جو آخری تلخ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ وہاں نکلتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ داعش کے کچھ کام خراب ہے لیکن داعش صحیح ہے۔ ان دنیا جانتی ہے داعش کس نے بنائی ہے، دنیا جانتی ہے ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، دنیا جانتی ہے کہ اسلام کا نام وہ کیسے بدنام کر رہے ہیں، ڈیمونائزر آف اسلام کہتے ہیں۔ اس کے سپورٹر کو آپ چاہے اس کو وہ قرآن اپنے منہ سے کیا اپنی جسم پہ بھی لکھ کے لگا لے، تو میں اس پہ کیسے یقین کروں گا کہ جبکہ وہ رحمت للعالمین کے کانسیپٹ کو، انسانیت کے کانسیپٹ کو، رب العالمین کے کانسیپٹ کو ڈینائی کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اب آپ اس چیز کو اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، بڑی اچھی، وہ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر ایڈ کو دیکھتے ہیں، ہر عورت کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر وہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ بلوچستان میں وہ رہے، ارکائے انہوں نے ڈیل کیے، ہر چیز انہوں نے ڈیل کری، ہر چیز کری، لیکن کہیں کوئی صحیح چیز نہیں کر سکے۔ ابھی وہ پچھلے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اب تو 2 سال ہو گئے، جب انہوں نے ایک محمد اسد کے نام سے ایک یہودی جو مسلمان ہوا تھا اور پھر قائد اعظم نے اس کو سٹیزن شپ دی تھی، اس کے ذکر کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میں کچھ تحقیق ایسی کر رہا تھا، اتفاق سے ان کا بیان سامنے آ گیا۔ وہ جب میں نے چیک کیا تو یہودی، یعنی جن کو ہم سہونی، یہودی نہیں، سہونی جن کو کہوں گا، وہ جو اس پہ تحقیق کرے کہہ رہے ہیں کہ اصل 1903 اور 1930 کے دور میں جو سب سے پہلی کتاب کسی نے اگر داعش کے اوپر لکھی ہے، اس کا کانسیپٹ بنایا تو وہ محمد اسد تھا۔ یہ اس کے اسلام کو پاکستان کے اوپر نافذ کر کے اس کو لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو پاکستان میں کس وجہ سے بھیجا گیا تھا، کیوں بھیجا گیا تھا، اس کی کہانی ابھی ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال سمیٹنے کی والی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے مسجد کے، یعنی میں جب پاکستان میں جاتا ہوں، جتنی اذانیں میں سنتا ہوں، ایک ہی گلی کے اوپر، ایک ہی کارنر کے اوپر، اور اس میں جو مولوی بیٹھا ہو جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بڑی بڑی پارٹیاں، اسلامی جماعت اسلامی کے نام پہ کیا خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی فلسطین کے لیے نہیں اٹھتے، کبھی انسانیت کے لیے نہیں اٹھتے، کبھی دہشت گردی کے خلاف نہیں اٹھتے، کبھی دہشت گردوں کے خلاف بولنے کے لیے نہیں اٹھتے، کبھی پاکستان میں اسلام نافذ کرنے کے بجائے صرف انسانیت کو نافذ کرنے کی بات کر لیں تو اس کے لیے وہ نہیں اٹھتے، لیکن اسلام نافذ کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان، ان کا باپ ان کو کہتا تھا کہ یہ مخبر ہے، وہ بڑے بڑے رہنما بنے ہوئے، اس وقت سب سے بڑے پاکستان کو، یعنی ہر جتنی جی بھی وہ تو مشاورتیں، آپ اب دیکھیے نا، وہ سامراج کی ہر وقت جتنا ان کے منہ سے سنا جاتا ہے، یہ لفظ کسی اور کے منہ سے نہیں سنا جاتا۔ ہاں اور وہی بالکل صحیح مثال دی آپ نے، اور وہ ایک وہ بات یہ ہے۔ دونوں حضرات جو اچکزئی صاحب ہیں اور فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے فاٹا کے انضمام کی مخالفت کی ہے، اس میں کے پی کے میں۔ حالانکہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک ہی قوم ہے دونوں طرف، تو ان کو ایک ہی پروونس میں ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ فاٹا کس کا بنایا ہوا ہے، ایف دیکھیں سی آر کس یہ کا تھا۔ تمام مسئلے دیکھیں، بلوچستان کا مسئلہ ہے، فاٹا کا مسئلہ ہے، یا ایون اب جو حالانکہ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ مہاجر نہیں ہیں، بلکہ اب تو برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، وہ مہاجر بھی نہیں ہیں، ان کو مہاجر بنانا یا اور دوسرے مسائل ہیں، یا وسیب کے ہیں، یا سرائکی صوبے کی باتیں ہیں، کسی جگہ کی بھی کوئی بھی بات ہے، اس کے لیے لوگوں کی اپنی رائے، ان کا اپنا ریفرنڈم، اپنا ووٹ، اس کے ذریعے طے کرو۔ آج کے 2000، اب دیکھیں نا، پاکستان میں اب مردم شماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے یہاں
तकरीबन 30% औरतों के वोट अभी तक रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। आपकी असेंबली की सीट्स बढ़ेंगी डिलिमिटेशन की वजह से, आबादी के बढ़ने की वजह से। 22 करोड़ से ऊपर की आबादी है और आप इसे 1998 की आबादी को लेकर चल रहे हैं, 2008 में भी नहीं कर पाए। तो उस 4 करोड़ आबादी या 6 करोड़ आबादी जो ज्यादा बढ़ी, उसके नतीजे में हर एक के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख या 2 लाख के इस तरह से, एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं है, जिसपे असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली बनती है। आपकी वो सीटें बढ़नी है, उनकी राइट्स बढ़नी है, उनके हुकूक की बात है। आपके यहाँ आज आप जो कानून पास हुए पिछले दिनों, जो जरदारी की हुकूमत के दौर में हुए, फाइनेंशियल जो बिल है या एथ अमेंडमेंट या दूसरी, और उन तमाम के वो पुराने हैं, जो उस जमाने में होने चाहिए थे, आज से 20 साल पहले, वो अब पास हुए हैं। अब मजीद जो पास होने उनके ऊपर क्या है, अब मजीद कैसे चलना है, सिस्टम को आगे चलाने के लिए कोई सिस्टम नहीं मौजूद है, किसी जगह नहीं मौजूद है, कोई तो किसी आपका जगह नहीं। ख्याल है कि ये बताते जाएं हमें कि ये मियां साहब जो हैं ये वापस आ जाएंगे, देखिए, रिवाइव हो जाएंगे? मैं इसको इस अंदाज से लेता हूँ, मैंने ये नहीं देखा कभी भी कि जो लोग उस क्लास में मौजूद होते हैं जहां पे जो माल बना के देते हैं, वो अपने किसी माल देने वाले को नुकसान पहुंचाया उन्होंने, ठीक है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो 30 साल से सर्विस दे रहा हो उनको, उसके मुकाबले में कल आपको पकड़ लें या मुझको पकड़ लें और हम पे यकीन करके वो ले जाएं कि आप हमें बना के दें। वो ना जरदारी पे यकीन इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, ना बहुत बड़ी इमरान है पे ना। यकीन करेंगे। 4,000 अरब जब उसने बनाए तो सोच लेंगे 400,000 अरब उन्होंने बनाए। इनकॉर्पोरेशन ऐसी नहीं बनी। सही। तो आपके इसका कौन सी मतलब चीज कंप्रोमाइज नहीं हुई यार। तो ये वैसे भी मियां साहब के साथ मीर शकील उर रहमान भी खड़े हैं, और वो आपको पता है कि शायद जितने मजबूत मियां साहब हैं पाकिस्तान में, एयर वाई वाले हों या मीर शकील रहमान, तो बहुत बड़ा नाम हो गए हैं। एयर वाई वाले भी उसी तरह से आ गए और भी बहुत सारे आ गए। ये एयर तो वाई वाले तो खैर स्पोक्सपर्सन है, अभी ये उसमें तो नहीं शायद आते। एक दफा सारे इदारे राशिद सबको ले लेना। हाँ, राशिद कुरैशी जब हुआ करते थे, ब्रिगेडियर थे आईएसपीआर वाले, तो जी जी उन्होंने हमारे जंग में ऑफ द रिकॉर्ड कहा, उन्होंने कहा जी कि जो एस्टेब्लिशमेंट के 37 लोग हैं उनमें असगर खान और मीर शकील उर रहमान का नाम भी है। तो उस लिहाज से, वो और वो मोहतरमा को भी कहा था उन्होंने कि जी मैं हुकूमतें लाता हूँ, यहाँ पे लाता और घर भेजता हूँ। तो वो वो राशिद तो कुरैशी बहुत सही चीजें क्लेम करते हैं, उनके अपने किरदार के लिहाज से यकीन करना चाहिए जैसे वो खुद थे, उनके शौक जो थे। बात यह है कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसमें यकीन जानिए, अगर किसी जगह पे भी, किसी गली कोने में भी एक आदमी अगर सच्चाई से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और उसको आप जिस लम्हे सिस्टम को सुधारने के लिए जाएंगे, उसी लम्हे आपको सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए आपके अपने लोग होंगे। ये मीर शकील रहमान हो या एयर वाई जिनका नाम लिया, या और दूसरे इदारे हैं, ये सब के सब, इन सब के जरिए पैगाम दिए जाते हैं, अवाम के माइंड को कंट्रोल किया ये जाता है, अवाम की डेफिनेटली आवाज ये दबाई तो अब जाती है। उन्होंने खड़ा किया है ना। मीर शकील उर रहमान तो अब उनके कहने में नहीं रहे शायद, तो वो उनको एक हर एक का स्टेज है। रिप्लेसमेंट। हमारे बहुत बड़े बड़े कैपिटल टॉक वाले भी हैं, और बहुत सारे उनके स्टेटस बहुत हाई हो चुके हैं। वो बड़ी बड़ी हाँ चीजों के ऊपर दाम लगाते हैं, छोटे मोटे कामों में नहीं। यानी मुझे लगता है ऐसे है कि जैसे वो दीवार की कान लगा के खड़े हुए नहीं, बल्कि वहां दीवार की कुर्सी जो थे वो खुद थे, जिसके ऊपर बैठ के दो लोगों ने साजिश की थी। तो चाहे किसी की भी हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो जरदारी की, उसकी कुर्सी वही होते थे जो सुन रही होती थी, और वो बाहर आके बताते हैं, ठीक। तो और सही। उन्होंने इन्हीं लोगों के जरिए बाज दफा बहुत सारे सच भी दिए जाते हैं, जिसको वो बड़े प्यार से झूठ बना के पेश करते हैं, और बड़े प्यार से झूठ को सच बना के पेश करते हैं। तो ये चंद सच्चाइयों की बातें होती हैं जो इनको दी जाती हैं, तो लोग समझते हैं ये सच्चे हैं, और फिर उसके बाद वो एक झूठ टिका देते हैं कि पूरी कौम इधर से उधर हो जाती है। नहीं, सीन तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और कॉर्पोरेट मीडिया से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि वो आपको दो तरफा सच देगा या मुकम्मल सच की तरफ लेके जाएगा। आई होप ये जो सोशल मीडिया है ये उससे ये वन स्टेप अहेड है। इसमें देखें, हाँ, इसमें सोशल मीडिया पे बहुत टाइम देता हूँ अपना, बल्कि जो किताबें मैं पढ़ता हूँ या कुछ करता हूँ उसकी वजह ज्यादा टाइम। बेसिक रीजन ये नहीं है कि मुझे कहीं प्रोमोट होने या कुछ होने, बात यह है कि मुझे अफसोस होता है कि अगर हम जो चीज अपने दिमाग में, दिल में रखे बैठ गए, हम भी चले गए, तो फिर बताएगा कौन। तो जो है बता दो, सच्चाई का एक रास्ता दिखा दो। हो सकता है 100 में से एक आदमी या 1,000 में से एक आदमी सुन ले,
اس سے زیادہ ہم اور کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے اپنی جوانیاں دے دیں, گھر بار چھوڑے. آپ کو بتا دیں میں اپنے ماں باپ کے فیونرل میں نہیں جا سکا تھا, اس لیے کہ میں بہت آؤٹ اسپوکن آدمی ہوں. تو میں ایئر وائی کو میں نے چھوڑا تھا اس وجہ سے کہ کیونکہ میں ان لوگوں کی قابو میں نہیں آتا تھا, اور پھر اس کے بعد سے میں مینجمنٹ اور بہت سی چیزوں میں بہت بڑا اسپیشلسٹ ہوں, لیکن میں اس جگہوں پہ نہیں ہوتا. میں اپنا کاروبار, اللہ مجھے رزق دیتا, اللہ راضی کیا, اگر انسان راضی ہوتا تو پتہ نہیں کہاں مر رہا ہوتا میں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ صرف اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر آپ نے حلال کھایا ہے, حلال آپ کی زبان میں ہے, دل میں ہے, تو وہ لوگوں تک پہنچا دیں. ہو سکتا ہے کوئی لے کے آگے چلا جائے, ہو سکتا ہے کہیں رتفاؤ بن جائے, ہو سکتا ہے کوئی عیدی بن جائے, ہو سکتا ہے کوئی اور اچھا نیک آدمی بن جائے, لیکن کہیں نہ کہیں فرق پڑتا ضرور ہے. کوئی نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے, کم از کم اتنی شناخت اس کو ذہن میں آتی ہے کہ ہاں یہ بات بھی میں نے سنی تھی, لیکن سچ تو وہ سچ لگ رہا ہے زیادہ. لوگوں کے اندر ایک ججمنٹ کی کیپیسٹی پیدا ہو جائے, بہت بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ ہمارے بعد 10 نسلوں ریکال کے بعد ہو ویلیو جائے. ہوتی ہے, کبھی کوئی سچ سنا یہ ہو تو اس کی ایک ریکال ویلیو ہوتی ہے. جی 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 بالکل بالکل ٹھیک. بالکل بالکل بالکل. اسی لیے شاید ہم اور آپ باتیں کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, جانتے رہتے ہیں, جی تو کہیں بالکل. نہ کہیں اختلافات بھی ہوتے ہوں گے, آپس میں رضامندی بھی یقیناً ہوتی ہے, لیکن یہ احساس ہوتا ہے بڑا کہ ہاں کچھ نیچرل ہے, لیکن وہ بالکل ایک مکالمہ, ایک ڈائلاگ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے, ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اور جی جی میرا خیال ہے کہ ضروری ہے. ہم لوگوں میں وہ کوئی ضد والا ایلیمنٹ نہیں ہے, نہ ہی کوئی ہم فنڈے لیں گے, کس چیز کو قبول نہیں کریں گے. تو وہ جہاں محسوس ہوتا ہے, تھوڑے ٹائم کے بعد محسوس ہو جائیں کئی چیزیں. مجھے تو خود کئی دفعہ ہوتا ہے احساس کہ یار میرا چانس جو تھا وہ شاید فلاں وقت پہ نے, یا آج سے چند سال پہلے میں نے فلاں جو ہے وہ درست نہیں سمجھی تھی. تو سیکھتا رہتا ہے بندہ, ایک دوسرے سے سیکھتا ہے. نہیں نہیں, وہ میرا خیال ہے اس میں وجہ کیا ہوتی ہے, نہیں وہ جس انوائرمنٹ میں آپ نے جو ٹائم گزارا ہے, میں تو پچھلے 30 سال سے باہر گزار رہا ہوں, لیکن جو ٹائم ہم نے وہاں آپ جو گزارے ہیں اس میں میرٹ کے بجائے چاپلوسی یا بوٹ لکنگ یا جی حضوری, ان چیزوں کے درمیان آپ سروائیو کرو, بہت بڑی بات ہے. جو حاصل کر لیا وہ بھی بڑی بات ہے. نہیں تو وہ لوگ تو رازق وہ بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, فاسق بننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. 62 کے تحت کوئی نہیں آتا, لیکن اللہ بننے کے لیے, رازق بننے کو سب راضی ہیں کہ ہماری وجہ سے کھا رہے ہو تم, تو بلا اس میں شبہ. آپ سروائیو کر رہے ہو, بڑی بات ہے. نہیں, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, بڑی اچھی بات رہی, تھینک یو ویری انشاءاللہ مچ. رہے گی. میرا خیال ہے ایک انشاءاللہ ٹاپک رہے کے گی سے ہمیں بات. کنٹینیو کرنا اور چاہیے ضرور. میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ جو مطالعہ پاکستان بچوں نے پڑھ رکھی ہے, وہ اس کے اوپر جس بندے کی جو نالج ہے, جو میرے نالجبل فرینڈ ہیں, جو دوست ہیں, جو باخبر صحافی ہیں, جو پچھلے 30-35 سال کے حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں, ان کو ہم یہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک یہ باتیں جو آج آپ نے پہنچائی ہیں یہ پہنچتی رہیں, تو میرا خیال ہے کہ کافی ہم اپنے طرف سے کم از کم سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا پارٹ پلے کر دیا ہے. اصل ذمہ داری ہے, ذمہ داری یہی ہے. آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ کھایا پیا, بچے بنایا, گھر بنایا, مال بنایا, سب ختم. نہیں, ایک ذمہ داری کچھ واپس بھی تو دو نا, چاہے وہ بالکل ملک میں ہو, چاہے مذہب میں ہو, چاہے کہیں پہ بھی ہو. سچائی تو کم از کم سچ ہی بول دو. یہاں تو سوچتے بھی نہیں ہے سچ لوگ. بالکل صحیح. بہت شکریہ, تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ, اور بہت دوبارہ شکریہ. بھی انشاءاللہ آپ ضرور سے اس ضرور طرح سے بات ہوتی رہے گی, دوستوں کو ہم آپ کی باتیں سناتے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو ضرور, مچ. بہت شکریہ. سب کو سلام, بہت شکریہ. السلام علیکم. کسی کو دل آزاری ہو تو معاف کرنا بھائی. سچ سے دل آزاری کہاں ہوتی ہے, آپ نے سچ بولا ہے. جی دوستو, آپ لوگوں نے دیکھا ہے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا پلیز. شاہد خان صاحب بہت تجربہ کار اور کریڈیبل صحافی ہیں, اور میں آپ جانتے ہیں بہت کم لوگوں کو, سڑیل سا بندہ ہوں, اچھی ریٹنگ دیتا ہوں. تو شاہد خان صاحب بلا شبہ میرے دوستوں میں, میرے صحافی دوستوں میں ایک کریڈیبل صحافی ہیں, ایک اچھی شہرت کے صحافی ہیں. اور جو کچھ انہوں نے بتایا ان میں سے بہت سی باتیں میرے لیے بھی نہیں ہیں, اور ہمارے جو نوجوان دوست ہیں ان کے لیے تو شاید ساری باتیں نہیں ہوں گی. تو سلامت رہیے. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. کل ایک کافلی کی رہنما ہے, ان سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.